अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे एजुकेशन इन पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में एजुकेशन एक बहुत ही सीरियस मसला बनता जा रहा है। इस मुल्क में 3-4 किस्म के एजुकेशन सिस्टम्स हैं और वो एक क्लास वार की शक्ल लेता चला जा रहा है। जो बच्चे मदरसे से पढ़ के निकलते हैं उनकी कुछ सोच और होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकलते हैं उनकी कुछ सोच और होती है, उनकी सिचुएशन कुछ और होती है। इसी तरह प्राइवेट स्कूल में भी 2-3 कैटेगरी के स्कूल्स हैं, कुछ एक्सपेंसिव हैं, कुछ चीपर हैं। तो ये हम आज दो एजुकेशनिस्ट को हमने आज जमा किया है इस पे बात करने के लिए। पहले उनका तारुफ कराता हूँ, फिर हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर इखलाक अहमद साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर थे कराची यूनिवर्सिटी के और अब इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के एडवाइज़र हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं शाहाना अल्ताफ़ साहिबा, जो जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बड़े गोल्ड मेडल के साथ पास किया था। आजकल मैथ्स की टीचर हैं एक प्राइवेट स्कूल में और एजुकेशन के इश्यूज़ पे मुख्तलिफ चैनल्स पे बोलती रही हैं, टीवी पे इनके आर्टिकल्स भी आते रहे। डॉक्टर साहब, ये तो बात ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और हम इसके सिलसिले में कुछ चार्ट्स भी दिखाएंगे कि ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स हमारी जो प्रायोरिटी थी एज ए नेशन, हमने एजुकेशन पे इतनी नहीं दी। हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और चीज़ों पे थी और इसलिए हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं एजुकेशन के मामले में विद इन द रीजन ऑल्सो, फॉरगेट द होल वर्ल्ड। अगर आप देखें कि श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। जी जी। अच्छा, विद इन द कंट्री एक चीज़ जो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन रीसेंट स्टडीज आई हैव डन, कि विद इन द कंट्री भी एक बड़ा गैप्स हैं कि नॉर्दर्न एरिया जो हमारे हैं गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल वगैरह के, वहाँ एजुकेशन की सिचुएशन बहुत बेहतर है। तकरीबन 100% लिटरेसी, औरतों की भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और बाकी जो मुल्क है इतना पीछे रह गया है। तो इसकी बेसिक वजूहात आप क्या समझते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ? देखिए जावेद साहब, पाकिस्तान जब से बना है 47 से अब तक, हमारे यहाँ मेन 5 मरतबा एजुकेशन पॉलिसी जो है वो तश्कील दी गई। अच्छा, उसमें अगर आप उसको गौर से मुताला करें तो जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं शुरू से यानी 2008 तक, उसमें आप देखिए तो सारा जो ज़ोर था वो था कि इस्लामिक बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। मज़हब को उन्होंने प्रायोरिटी दी और कहा कि ये मज़हब जो हमारा है इससे करीब रखिए अपने करिकुला को और उसी बेसिस पे आप तालीम दीजिए। पहली बात तो ये हुई। यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने गलती ये की कि उसको बिल्कुल रिलीजियस जो है ओरिएंटेड बना दिया कोर्स वाला। दूसरा ये था कि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उस वक्त ज़्यादा उनको इनकरेज नहीं किया गया, जो सारी गवर्नमेंट थी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे एजुकेशन में। फिर जब भुट्टो साहब आए उनके ज़माने में फिर सारा नेशनलाइजेशन हो गया, सारे जो स्कूल्स थे प्राइवेटाइज हो गए, वो सारे स्टैंड वो कर दिया गया, स्टेट सारे हो गए, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, छोटे-छोटे स्कूल वगैरह भी नेशनलाइज हो गए। मतलब जो पब्लिक सेक्टर में थे, गवर्नमेंट ने जो बनाए थे वो सब, जो प्राइवेट सेक्टर में थे वो भी गवर्नमेंट ने ले लिया। हाँ, है ना, ये क्या स्कूल तक भी चला गया था, स्कूल वगैरह भी ले लिया, सब स्कूल, एक चीज़, सब चीज़ जो है प्राइवेट ले लिया। 100% स्टेट एंटरप्राइज। जी हाँ, बस सिवाय इसके कि जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल थे उनको नहीं लगाया और जो कॉलेजेस वगैरह थे, जो जैसे ये दाऊद कॉलेज था, सेंट पैट्रिक था, डीजे कॉलेज था, सारे इनको सबको उन्होंने ले लिया सारा। तो पहले ये होता था प्राइवेट में कि लोग तालीम भी देते थे, अच्छे टीचर भी होते थे, वक्त से आते थे, पढ़ाते थे, स्टूडेंट भी आते थे, उनकी अटेंडेंस होती थी। फिर जो कॉलेज के जो ओनर्स होते थे प्राइवेट, वो भी वॉच करते रहते थे और देखते थे कि भाई तालीम हो रही नहीं हो रही। अब इस वक्त मैं बताऊं, मैं वहाँ जब कराची यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ एग्जामिनेशन वगैरह मसले मसाइल भी अक्सर देखता था और मुझे बड़ा अफसोस होता था देख के कि आप 1-2 मरतबा मैं विज़िट करने गया कि हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस थे शहर में, तकरीबन कोई 140 करीब ज़्यादा, तो मैं हैरान हो गया देख के। मैंने जाके एक दिन इंस्पेक्शन किया तो 4-5 कॉलेजेस में गया अपने लोगों को लेके दफ्तर के, एंड बिलीव मी कि मुझे वहाँ ना कोई टीचर नज़र आया, ना वहाँ कोई स्टूडेंट नज़र आया। वहाँ पे एक ऑफिस था और ऑफिस में रजिस्टर रखा हुआ था और एक प्यून था वहाँ। उसने, मैंने पूछा कि भाई कहाँ है लोग, कहने लगा सर वो आते हैं लोग, सुबह आके बस साइन करके वो चले जाते हैं। यानी जब आपके अदारों का ये हाल होगा, अब बताइए स्टूडेंट भी नहीं आता, स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? प्राइवेट कोचिंग सेंटर में। तो लोगों ने क्या किया हुआ है, सब बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट थे अच्छे उन्होंने घरों पे और स्कूलों में बना लिया एजुकेशन का सेंटर, लोग वहाँ चले गए।
تو اس لیے تعلیم آپ کی جو ہے صحیح معنوں میں ہو نہیں پا رہی ہے، اور یہ بڑا ایک ہمارے لیے بدنصیبی کا معاملہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، میں کہتا ہوں اگر ابھی بھی لوگ سنسیئر ہو جائیں، گورنمنٹ اگر تھوڑی سی مانیٹرنگ سسٹم بہتر کر دے، جیسے کہ میری 1-2 مرتبہ ملاقات ہوئی آپ منسٹر صاحب سے ایجوکیشن کے، مظہر صاحب، ان سے میں نے کہا آپ صرف 2 چیز کر لیے تو آپ کا تعلیمی معیار بہتر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو لکھ کے بھیج دیا، میں نے بھیج دیا لکھ کے۔ میں نے کہا 2 کام کریں آپ، ایک تو یہ کریں کہ آپ اس کی جتنے بھی آپ کے پروونس میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے لیے آپ انسپیکشن ٹیم بنا دیجئے۔ آپ 5 انسپیکٹرس ہیں، ڈائریکٹریٹ میں ہیں، لوگ جائیں وہاں پہ اور جا کے صرف یہ دیکھ لیں کہ وہاں ٹیچرز آتے ہیں نہیں آتے، وہاں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اور پڑھائی ہو رہی نہیں ہو رہی۔ میں روز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اگر جا کے مانیٹر کر لیں کہ یہ چیزیں ہو رہی نہیں ہو رہی، کیریکولم پڑھایا جا رہا ہے نہیں پڑھایا جا رہا، تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ اگر یہ کر لیں تو میں نے کہا آپ کا 50% کام تو سمجھیے ہو گیا، آپ کو مزید پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہے کہ ہم نے مانیٹرنگ ٹیم بنائی ہے، مانیٹر کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اگر یہ چیزیں ہونے لگیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا تعلیم معیار بہتر ہو جائے گا۔ شانا، آپ اور آپ کے پروگرام میں نے سنے ہیں، آپ نے جو بیسک جو ریزن بتایا ہے پاکستان میں جو ہماری پرائرٹی اس طرح سے رہی غلط، اس کی آپ کیا مین وجہ سمجھتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس راستے پہ چلے گئے کہ ایجوکیشن کو نہیں دیکھا اور چیزوں کو ہم زیادہ دیکھتے رہے؟ دیکھیں سر، ہمارے ہاں پرائیویٹ اسکول ہے، مطلب ہمارے ہاں اسکولنگ کی 3 قسم ہیں۔ 3 قسم کے اسکول ہمارے پاس موجود ہیں، ایک مدرسہ، دوسرا گورنمنٹ اسکول اور تیسرا پرائیویٹ اسکول۔ سب سے پہلے مدرسے کو اگر ہم دیکھیں تو مدرسے جو بچے ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو کیا اس کے بعد ان کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہے جاب کی؟ نہیں ہوتی، یہ تو مسئلہ ہے نا۔ نہیں میں نے جو کلاس ورک کی بات کی نا وہ وہی تو کیا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہی نا کہ ایک طبقہ ہے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، بہت ہی غصے میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی بھی تو ٹائم تو لگتا ہے نا بیچارے کے، پوری زندگی وہ پڑھتا رہتا ہے اتنے سالوں تک، باہر نکلتا ہے اس کو کوئی جاب نہیں ملتی۔ اب کتنے بچے وہ بنیں گے، امام بنیں گے یا وہ بنیں گے، تو پھر وہ غلط ہاتھوں میں استعمال ہو جاتے۔ بالکل، اور پھر وہ ٹیررزم کے شکار ہوتے ہیں۔ بے روزگاری جو ہے سب سے بڑی لعنت ہے، تو وہ ٹیررزم کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اچھا، اگر آپ گورنمنٹ اسکول کی صورتحال آپ دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ اسکول کی 80% صورتحال اچھی نہیں ہے۔ آپ کا بھی کافی، آپ جانتی ہیں آپ کے کولیگز، میں نے سروے بھی کیا، جی ہاں، میں نے بہت سا سروے کیا، بہت سارے اسکولس دیکھے، تو وہاں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ حاضری لگاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کالج لیول تک ہے؟ یہ کالج لیول نہیں، میں صرف اسکول لیول کا بتاؤں گی آپ کو۔ میں نے کالج کا بھی سنا ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب نے کالج لیول کا بتایا، میں اسکول لیول کا میں نے خود سرچ کیا جا کر، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ٹیچرز موجود ہیں، اٹینڈنس لگی ہوئی ہے، سب رکھا ہوا ہے، اٹینڈنس ہے اور وہ جا چکے ہیں، مطلب سیلری ان کو مل رہی ہے 20 اور 25,000 دے آر گیٹنگ۔ 25,000 تک سیلری؟ 25,000 تک، سے زیادہ میں پرائمری لیول، آئی ایم ڈسکسنگ اباؤٹ اے پرائمری لیول اونلی۔ اچھا، تو سر اتنی آپ سیلری گیٹ کر رہے ہو کہ بھائی گورنمنٹ والوں کی تنخواہ نہیں ہوتی اس لیے وہ نہیں پڑھاتے یا کام نہیں کرتے۔ تو گریڈ 18 19 20 تک میں ہیں کالج کے جو ٹیچرز ہیں، کالج کے پرنسپل جو ہوتا ہے، ہاں پرنسپل بہت سے 50% ان کو انکریز ملتے رہے۔ تو پھر جب آپ لوگ میں خیال پرائیویٹ سیکٹر پیچھے ہو گیا، پرائیویٹ سیکٹر پیچھے ہو گیا اس معاملے میں، الٹا ہو گیا، بالکل الٹا ہے اس وقت، جبکہ آپ لوگوں سے کام بے انتہا لیا جاتا ہے، بے انتہا کام لیا جاتا ہے اور ہر قسم کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، جبکہ گورنمنٹ میں چھٹی ہو جاتی ہے، ٹیچر پہلے نکل جاتی ہے، بچہ بعد میں، جبکہ ہم پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک ایک بچے کو گھر جب تک نہیں پہنچتا ٹیچر جو ہے وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ بہت ساری ریسپانسبلٹی، اور اچھی بات ہے کہ معاشرے میں ذمہ داریاں ہمیں اپنی پوری نبھانی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ہم پرائیویٹ کی، تو پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ آج کل تو گلی گلی بھی کھلے ہیں، ہر قسم کے اسکول ہیں، لیکن میں بات کر رہی ہوں ہائر ایجوکیشن پرووائڈر اسکولس، جو ہائر ایجوکیشن اس وقت پرووائڈ کر رہے ہیں، تو وہ جو پرووائڈ کر رہے ہیں ایجوکیشن، لیکن وہاں تک سب کی رسائی ممکن نہیں ہے، اور پیسے کا مسئلہ آ جاتا ہے، پیسے کا مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی آپ کہہ رہی جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہاں پہ پیسہ، دے آر پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن، بٹ آل دا پیپل کانٹ افورڈ اٹ ایزیلی، دے کانٹ افورڈ اٹ، تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ۔ تو اچھا، آپ نے ناردرن ایریا کا بھی ایک دفعہ بڑا ذکر کیا تھا آپ نے، وہاں کیا ہوا ہے، ہاؤ دس آلسو پارٹ آف پاکستان نا، اسی دوران جہاں اتنے ہم پیچھے رہ گئے اس میں وہ لوگ کیوں آگے نکل گئے؟ وہاں پر یہی بتانے جا رہی تھی میں آپ کو کہ وہاں پر ڈفرینٹ این-جی-اوز نے کام کیا، اچھا، جیسے آخان کمیونٹی، ان لوگوں نے اتنا اچھا ورک کیا اپنی کمیونٹی کے لیے، فار اپنی پرسنل کمیونٹی کے لیے اتنا اچھا ورک کیا کہ وہاں کے زیادہ تر لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، جبکہ ہم یہاں صورتحال دیکھتے ہیں، یہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف کریم آباد اور مختلف ایف بی ایری کے ڈفرینٹ اسکولس میں نے دیکھا جا کر کہ وہاں پر آخان کمیونٹی والوں نے اتنا اچھا سسٹم جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اپنی کمیونٹی، اپنے اسکول کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی دوسرے اسکولوں کے لیے انہوں نے اسکالرشپ دیتے ہیں، جی اسکالرشپ دیا انہوں نے اپنے بچوں کو، جیسے آپ کے اسکول میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے انہوں نے ایک طرح کا سبسڈی دیا ان کو،
اچھا سبسڈی کی بھی مختلف ہوتی، جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن چاہتا ہے، میں اپنے بچوں کو چاہتی ہوں کہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، لیکن بٹ آئی کانٹ افورڈ، تو حکومت کو سلسلے میں چاہیے کہ حکومت کچھ پرسنٹ اسکالرشپ تو دے اس کو. اچھا وہی چیز جو آغا خان فاؤنڈیشن مثال کے طور پہ کر رہا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ حکومت کرے؟ حکومت بھی کرے. حکومت کا تو پرابلم بہت زیادہ ہے، وہ نہیں ریسورس کا ہے نا، اور ریسورس سے زیادہ اصل تو پرائرٹی کی بات ہے. 3200 کا ہمارا بجٹ ہے، اس میں سے صرف 36 بلین جو ہے نا ایجوکیشن پہ حکومت سینٹر پہ لگایا اور باقی تھوڑے پروونسز میں ہے. تو حکومت آلریڈی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دھیان اس طرف ہے نہیں، اور اتنی چھوٹے سے رقم سے یا تو جو ایگزسٹنگ اسکول کالجز جو ابھی چلا رہے ہیں اس کو چلا لیں، یا آپ جیسا کہہ رہی ہیں کہ اسکالرشپ ڈائریکٹ دے دیا جائے. اس کا ایک سبسڈی ایک اور بھی ہو سکتی ہے، ایک اور سبسڈی اس وے میں ہو سکتی ہے جیسے کہ کوئی نجی اسکول پرائیویٹ اسکول جو ہیں آج کل جو ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ اپنے اسکولوں کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے اپنا اسٹینڈرڈ اتنا بڑھائیں کہ وہ اپنے اسکولوں کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر آ سکیں، تاکہ وہ ان کا ایک اسکول کا ایک تو ان کے اسکول کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی کہ یہ اسکول بہتر ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. اور پھر جس طرح سے آپ نے کراچی یونیورسٹی میں دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ بہت لوگ باہر سے ایجوکیشن حاصل کرنے آ رہے ہیں، فارنر آ رہے ہیں، اسی طرح سے پرائیویٹ اسکول کے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی باہر سے فارنرز وغیرہ کو بلائیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، اس وقت کینیڈا ہے، ان کی بہت بڑی جی این پی جو ہے نا، ایجوکیشن از بیکم اے ویری پروفیٹیبل بزنس. اب وہ جو فارن اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں 4 یا 10 گنا زیادہ فیس چارج کرتے ہیں. جی بالکل. تو ہم لوگ کے لیے جو پوزیشن ہم لوگوں کے لیے کینیڈا امریکہ ہے، میں باہر افریقہ بہت رہا ہوں، افریقہ والے کے لیے تو پاکستان از لائک لنڈن اور دبئی والوں کے لیے بھی، بلکہ اگر یہاں انسٹیٹیوشنس ایسے کریٹ کیے جائیں جہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کیا جائے تو اٹ کین بی ویری گڈ بزنس اینڈ اٹ کین بیکم اے سبسڈائزنگ فیکٹر آلسو. دیکھیے شاہانہ نے کہا کہ ان سے اگر آپ نے زیادہ لے لیا تو یہاں کے لوگوں کو آپ کم کر سکتے ہیں، یہی ہو رہا ہے انگلینڈ وغیرہ میں. جی آج کل تو انگلینڈ میں بھی ذرا مسئلہ ہے، وہاں بھی بڑی اسٹرائک وغیرہ ہوئی ایجیٹیشن، کیونکہ انہوں نے لوکلز کے لیے بھی اپنی فیس جو ہے بڑھا دی بہت. اچھا تو اس پہلے وجہ وہاں سے 2 ٹیئر کا تھا. وہاں تو نہیں، پہلے تو سب گورنمنٹ پے کرتی تھی. اچھا وہاں پہ زیادہ تر لوگ اسکالرشپ پہ پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے میں وہاں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو وہاں پہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کو ریسرچ گرانٹ ملتی تھی اور اسی سے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ گورنمنٹ نے وڈرا کر لیا، انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے کہا ہے کہ آپ لوگ کریے، اور یہاں تک کر دیا کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز وہاں بھی چونکہ ہیں زیادہ تر، تو ان کو بھی فنڈنگ کم کر دی ان کی، اور ان سے کہا کہ آپ پرائیویٹ ریسورسز جو ہے لے آئیے، پرائیویٹ سورس سے، اور آپ اس کو چلائیں اپنا. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا بیسیکلی دیکھیے ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو ریچ کنٹری تو ہے نہیں. ہمارا اس وقت جو بجٹ ہے اگر آپ سے دیکھ لیجئے کہ ہمارا بجٹ جو ہے تقریباً یہ 2.34 کتنا ٹریلین ہے، اس میں سے شاید 32 بلین جو ہے وہ ایجوکیشن ہو جاتا ہے. ہائر ایجوکیشن 3.2 ٹریلین ہے، 3200 ٹریلین میں سے 36. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ کیا ایجوکیشن کی اہمیت ہمیں دی. اچھا اب دیکھیے اس میں ہو کیا رہا ہے. آپ کے پاس اس وقت پورے ملک میں ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 132 یونیورسٹیز ہیں. اس 132 میں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے تقریباً 42 ہے، اور تقریباً پبلک سیکٹر میں تقریباً 60 یونیورسٹیز ہیں، جو کہ کافی دیکھا جائے پبلک سیکٹر میں کم ہے، پرائیویٹ میں اب زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کیا ہے ایجوکیشن میں، ظاہر ہے اس کی وجہ سے یہ بڑی ہے فگر، اور تعلیم کے میں اپارچونیٹیز انہوں نے پرووائڈ کی. یہ ضرور ہے کہ تھوڑا فیس اسٹرکچر ان کا زیادہ ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، اسکالرشپ وغیرہ بھی دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو نیڈی ہوتے ہیں، میرٹ والے ہوتے ہیں، ان کو یہ کہ پیسے کی وجہ سے یہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے بھی پروویژن ہے، اس میں کر لیتے ہیں وہ. اب مثلا میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دوں ذرا سا، اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، ابھی آپ دیکھیے ہمارے ہائر ایجوکیشن میں صورتحال یہ ہے کہ 18 سے اور 23 سال کے جو عمر کے بچے ہیں وہ ہمارے یہاں سب سے کم ہیں. اگر آپ کمپیئر کریں اپنے انڈیا سے، ملیشیا سے، تھائی لینڈ سے، سنگاپور سے، بنگلہ دیش سے، وہ اس میں ہم ابھی بھی ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ کم ہیں. یونیورسٹی گوئنگ یا ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اسکولوں میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. لڑکیاں تو جاتی نہیں ہیں، لڑکیاں بھی کم ہو جاتی ہیں، ہے نا. تو اچھا اب دیکھیے اب پاکستان جو ہے وہ کتنا اسپینڈ کرتا ہے، ہارڈلی 2.3% آف GDP. ٹھیک ہے. اسی کے برخلاف آپ دیکھیے کہ ایران جو ہے 4.7% اسپینڈ کرتا ہے، ملیشیا جو ہے 6.2% کرتا ہے، تھائی لینڈ 7.2% کرتا ہے، اور انڈیا 3.8%. تو آپ دیکھیں کہ ان کا انویسٹمنٹ سب کا تعلیم میں ہم سے بہت زیادہ ہے.
اور ہم اسی لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے تعلیم میں انویسٹمنٹ جو ہے بہت کم رکھا ہے. اب پریزیڈنٹ صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب بجٹ آ رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سال جو ہے ہم اپنا بجٹ کا 7.2% جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے بائی 2015 تک کہا ہے. 2015 تک ہم کمپلسری ایجوکیشن کر دیں گے, میٹرک تک فری کر دیں گے. وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے, اور اس کی وجہ سے بتاؤں کہ انویسٹمنٹ چونکہ آپ کے یہاں ہو نہیں رہا ہے, سارا جو انویسٹمنٹ اس وقت ہے موسٹلی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی غلط ہے. ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں ایجوکیشن میں. انہوں نے اپنی ساری ذمہ داری پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی ہے کہ بھائی ایجوکیشن جو ہے یہ بھی دے دو پرائیویٹ سیکٹر کو, اور خود آرام سے بیٹھو, تمہیں کیا ضرورت پڑھانے لکھانے کی. تو اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جاہل قوم رہے ہماری. نہیں, مگر ڈاکٹر صاحب آپ نے جو صورتحال بتائی اور انہوں نے بھی وہی بات بتائی کہ اس ملک میں تو بے انتہا کرپشن ہے, ہم کو سب کو پتہ ہے. بالکل صحیح. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اس کو آپ ٹھیک تو کر نہیں سکتے, بہت مشکل ہے. تو یہ اگر ہم گورنمنٹ میں اگر ہم بڑھا بھی دیں بجٹ اور نظام وہی رہے جو ابھی ہے, نظام بدلنا پڑے گا, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نظام کی بلکہ یہ تبدیلی پیسہ اور مزید لاس ہو جائے گا. بہت سارے لوگ اور تنخواہ لے کے خالی رجسٹر سائن کرنے کے لیے آ جائیں گے. تو ابھی میں آپ کو ایک ساری قطع نام ہوتا ہے. ابھی پچھلے سال گورنمنٹ نے 2010 میں ایک کمیشن تشکیل دیا. اس میں شہناز وزیر علی صاحبہ جو پہلے وزیر تھیں, اس کی تعلیم میں بھی رہی ہیں, HEC کی بھی ہیڈ رہی ہیں, اور ایک پروفیسر ہیں برٹش یونیورسٹی کے, ان کو بھی اس میں رکھا. اور ان لوگوں کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ جو ہے 2012 تک 2013 تک آپ ایجوکیشن سیکٹر میں ریفارمز کیجئے. دے ایگریڈ, انہوں نے کہا صاحب ٹھیک ہے ہم کریں گے. ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیے, اور انہوں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے, اس میں ہمیں صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی. ایک تو جو آپ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, MPAs, MNA, سینیٹرز وغیرہ, ان کی ہمیں مدد چاہیے ہوگی, ان کی ہیلپ ہمیں چاہیے ہوگی. ہر علاقے میں ہم ان سے ہیلپ لیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ہمیں فنڈز جو ہے پرووائڈ کریں گے اگر آپ کو. اور دوسرا انہوں نے جو پرائرٹی دی وہ کہا پرنسپل جو ہیں, چاہے وہ اسکول کا پرنسپل ہو, کالج کا پرنسپل ہو, انسٹیٹیوٹ کا پرنسپل ہو, ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمیں بڑھانی پڑے گی. وہی بات آ گئی نا مانیٹرنگ. جب تک یہ لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے ہم ایجوکیشن سسٹم جو ہے نہیں اچھا کر سکتے. تو یہ 2 کنڈیشنلٹیز رکھی انہوں نے. اللہ کرے کہ وہ کام ہو جائے, خدا کرے کہ وہ لوگ اس کو یہ کمٹمنٹ کیا ہے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اس طرح ہم ایجوکیشن سیکٹر کو بہتر کریں گے. تو یہ سب بھی ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے, لیکن بہرحال لیٹ اس سی کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے ایک پروگرام میں آپ کا میں سن رہا تھا, آپ نے بات کی تھی کہ جو ہماری یہ پرائرٹی غلط ہوئی, اس کی بنیادی وجہ جو ہم نے انڈیا سے دشمنی رکھی ہوئی ہے, اس پہ تھوڑی سی آپ ایلیبریٹ کریں گے, کیونکہ شاید پرابلم وہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ 3200 کا بجٹ جا کہاں رہا ہے. بجٹ جا کہاں ہے, آخر میں جو کہتے ہیں نا چوڑن کرمز بچ جاتے ہیں, وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ آ جاتا ہے. ہمارے بڑے بڑے خرچے کہاں ہیں, ملٹری پہ ہیں. ہمارے بڑے خرچے جو ہیں ظاہر ہے ایمبیسیز میں نے دیکھے پورے دنیا میں پاکستان کے اتنے ایلیبریٹ کہ میں حیران ہوتا تھا. کہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں ABN AMRO میں جب جاب کرتا تھا بحرین میں, تو میرا جو جنرل مینیجر تھا, بہت مشہور آدمی, ہی واز آلسو دی کانسلیٹ اور ایمبیسیڈر کہہ لیں فار بنیلیکس کنٹریز, یعنی بیلجیم, لگزمبرگ اینڈ ہالینڈ کا ایک آدمی ریپرزینٹیٹیو تھا. ایک چھوٹا سا ہم نے آفس کھولا ہوا تھا وہاں پہ, اتنا چھوٹا سا, جس میں ایک لڑکی بیٹھتی تھی, ویزا ریسیو کرتی تھی, اور وہ ہمارے باس جو ہے نا اس کو سائن کرتا تھا. اور وہ یہ ہوتے ہیں کاسٹ کٹنگ کے طریقے. جی بالکل. ہالینڈ اور یہ تینوں مل کے اگر ایک بینک کے جنرل مینیجر کو بنا دیتے ہیں اپنا وہ, اور اسی کے مقابلے اگر ہمارے یہاں جا کے دیکھیں تو اتنی لیوش ایمبیسیز, پتہ چلا یہ اٹیچی, وہ اٹیچی, فلانا اٹیچی, جی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں, جاسوسی کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں. اسی طرح آرمی پہ خرچ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے 500 بلین قریب ہم خرچ کر رہے ہیں. تو آپ کی کیا خیال ہے کہ جب تک انڈیا سے ریلیشن شپ صحیح نہیں ہوگا یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا؟ ہم جو ہے پاکستان ایسا ملک ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے لیکن وہ خرچ کر رہے ہیں ڈیفینس پر. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک وائل مثال ہے کہ ایک شخص کھانے کو نہ ہو, گھر میں چوکیدار رکھ لے تو عجیب سی بات ہو جائے گی. وہ بھی بڑا شاندار چوکیدار, لمبا چوڑا, چوکیدار پہ بڑا خرچ آ رہا ہے. یہ اندر والوں کو کھانے کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیے. کامن سینس کی بات ہے. پاکستان کے پاس اندرونی صورتحال بہت خطرناک ہے, کھانے کو نہیں ہے, لیکن ہم ڈیفینس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کر چکے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی پازیٹیو ریسپانس ابھی تک نہیں ملا. اور نتیجہ کیا نکلا, ہم نے افغانستان سے مدد لی, افغانستان کو بھی آئے پیسہ خرچ کیا اس بات کے لیے, تو اتنے افغانی ملک میں آ گئے, ان کا خرچہ بڑھ گیا اگر دیکھا جائے تو. اور اس کے بعد ہمارے کشمیر حاصل کرتے اس کشمیر تو حاصل نہیں ہوا, کشمیر تو حاصل ہو بھی نہیں سکے گا, ظاہر ہے جو کنڈیشنز ہیں. ہمارا بنگلہ دیش جا چکا, بنگلہ دیش جا چکا آپ, اور کشمیر آپ کو مل نہیں رہا, ظاہر ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے ملک میں اتنے افغانیوں کو جگہ دی
یہ بھی آپ کو فائنینشلی آپ کو یہ بھاری پڑا, بہت زیادہ بھاری پڑتا ہے اس چیز پر. اب آپ یہ دیکھیے کہ نہ تو آپ کو کشمیر ملا, نہ آپ کو بنگلہ دیش واپس ملا. آپ کے خیال میں یہی ہے ہماری بنیادی پرابلم, کیونکہ ہماری یہ پرائرٹیز اگر مثال کے طور پہ ہماری یہ جنگ جدل کے اتنے چکر نہیں ہوتے تو یہی پیسہ شاید 36 کے بجائے 360 بلین اگر ہم خرچ کر رہے ہوتے, آج حالات شاید بہتر ہوتے, یہ ٹیررزم وغیرہ ہم نہ دیکھتے. یہ دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب, مدرسے کیوں آئے؟ کیونکہ ہم نے, اگر آپ ملک کے بڑے بڑے علاقے میں چلے جائیں, کوئی گورنمنٹ اسکول ہی نہیں ہے. گورنمنٹ اسکول نہیں. اور تو کیا ہوا, لوگوں نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں سے تو بہتر ہے نہیں. اس کا میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں. دیکھیے اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ لوگ مدرسوں میں کیوں چلے گئے, یا پیرنٹ جو ہیں وہ کیوں بھیج رہے ہیں بچوں کو مدرسوں میں. ایک تو یہ کہ وہ غریب علاقے ہیں, وہاں پہ کوئی جاب اپارچونیٹیز نہیں ہے. اگر ایک لڑکا وہاں مثال طور پہ BA بھی کر لیتا ہے تو کیا کرے گا وہ, اس کے لیے جاب تو نہیں ہے پہاڑوں میں, کہاں جا کے پڑھائے گا وہ. یا تو آپ کو اچھے انسٹیٹیوشن تو جہاں وہ جا کے پڑھائے یا کام کرے. اب مسئلہ تو لوگ کرتے کیا ہیں, وہاں پہ عام طور پر بچے ہوتے ہیں زیادہ, ایک فیملی میں 6 بچے ہیں, 8 بچے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی کچھ بچوں کو مدرسہ بھیج دو, وہیں رہیں گے, وہیں کھائیں گے, وہیں پئیں گے, ان کی مینٹیننس کاسٹ بھی وہی لوگ دیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا پھر, انہوں نے پڑھ لیا وہاں سے, انہوں نے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر لی. اب وہ ہو گئے, اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ پھر جناب آس پاس کے علاقوں میں انہوں نے کہا بھائی یہاں مسجد نہیں ہے, یہاں مسجد کھول دو, مسجد بنا دیا, وہاں وہ پیش امام ہو گیا. اسی طرح وہاں پہ اسکول کھول دیا مدرسہ قرآن پڑھانے کے لیے, وہاں اس کو جاب مل گئی, وہاں چلا گیا. تو مطلب امپلائمنٹ ان کو اسی انوائرمنٹ میں ان کو تھوڑا بہت مل جاتا ہے. پرابلم وہی ہے نا اتنی زیادہ مسجدیں نہیں ہیں ہمارے پاس. اب جب فرسٹریشن بڑھے گا, اتنی مسجدیں نہیں ہیں جتنی پروڈکشن ہو رہی, لیکن وہ دوسری جگہ آتے ہیں نا, پھر وہی تو دیکھیں نا وہ وہاں سے نکلتے ہیں, پھر جاب کی تلاش میں, پیسے کی تلاش میں دے گو ٹو ادر پلیسز, وہاں جا کے ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے مل جاتی ہے جگہ, کسی گاؤں میں, کسی شہر میں. مساجد تو بہت ہیں ہمارے, تعلیمی ادارے مدرسے بہت ہیں, لیکن جتنی تعداد میں مدرسے کھل گئے ہیں, جو آؤٹ پٹ نکل رہی ہے ان کو ابزارب. نہیں تو ایکسٹریمزم کیسے شروع ہوا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہی لوگ جب بیکار گھومیں گے, ان کے پاس نہیں ہوگا تو پھر دوسرے کاموں میں لگیں گے. اچھا ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے, میں بھی ایک پرٹیکولر مدرسے کو تھوڑی بہت انوالو رہا ہوں, تو وہاں میں نے بڑی کوشش کی کہ وہاں کمپیوٹر ایجوکیشن ہو جائے, کچھ کام کے لوگ بن جائے. اپنے فیکٹری میں جاب آفر کی, انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے, صرف صاف ستھرا کام کر سکتے. اب بتائیے کہ اتنے بڑے طبقے کو آپ نے ایک پوزیشن میں ڈال دیا اور وہاں پہ وہ پھنس گئے. وہ چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے, اور بڑا کام ان کو ملتا نہیں. وہ بچے جو مدرسے کے تھے, جس مدرسے کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا جی ہمیں کمپیوٹر کا کام دیں, اکاؤنٹس کا کام ہے. میں کہا دیز آر ہائیلی اسکلڈ جابس, یو کین ناٹ ڈو اٹ. آپ نے صرف کی بورڈ چلانا سیکھ لیا تو اس کے بعد آپ کو کمپیوٹر آ گیا تھوڑی. ایک چیز اور بھی ہے ویسے صاحب, دیکھیے اگر ایجوکیشن ہی کا مسئلہ ہے اور اس کو ہم ہی کو کرنا ہوگا ریزالو, ہم نے زبان جو ہے, لینگویج آف ایجوکیشن جو ہے, ہم نے اس پہ صحیح طرح اس کو نہیں. وہ بھی ایک ایشو ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ دیکھیے ڈسکس جب کرتے ہیں. تک بیسک ایجوکیشن آدمی کی اس کی اپنی زبان, مادری زبان میں نہیں ہوگی, وہ انسان جو ہے وہ صحیح طرح اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا. تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ کم از کم بھائی اگر ان کی لوکل جو لینگویجز ہیں ان لینگویجز کو وہ کریں, امپروو کریں, اس میں ان کو تعلیم دیں, ایک لیول تک لے آئیں, 5ویں کلاس تک, 6ٹی کلاس, پھر ان سے کہا بھائی لو انگریزی پڑھو, چونکہ وہ ہائر ایجوکیشن کے زمانے. یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. عزیز ہم لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.